बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुहैब लतीफ़, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़। नाज़रीन, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इस दौरान सियासतदानों के किरदार के हवाले से बताया कि किस तरह ये सियासतदान इस आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, गली गली जाकर वोट मांगते हैं, गली गली में कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, लेकिन जब इस मुल्क में कोई आफत आ जाए तो इस कौम को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। इसके अलावा मैंने आपके सामने भारत की बेशर्मी का पर्दा भी उठाया कि किस तरह हिंदुस्तान में कोरोना वायरस फैलने का सारा मलबा मुसलमानों पर डाल दिया गया, लेकिन मोदी सरकार को शर्म नहीं आती। पूरी दुनिया कोरोना में उलझी और ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बना रहे हैं, हमारे आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। लेकिन जब पाक अफवाज बोलती है तो इनकी ज़बानें बंद हो जाती हैं, इनकी ज़बानें भी बंद हो जाती हैं और इनकी बंदूकें भी बंद हो जाती हैं। इंडिया, इनका तो ये हमेशा से वतीरा रहा है कि ये पीठ पर वार करते हैं, लेकिन पाक फौज जब इन्हें जवाब देती है तो इनकी आंखें बाहर आ जाती हैं। खैर, आज हमारा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम आप बात करने जा रहे हैं ये बहुत अहम टॉपिक है, जिसने हमारी गैरतमंद कौम को हिलाकर रख दिया। हाल ही में एक स्लोगन पाकिस्तान में लॉन्च किया गया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिसे पाकिस्तान की गैरतमंद माओ, बेटियों और बहनों ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। इस टॉपिक पर मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले नाज़रीन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अब तक अगर आपने हैदराबाद न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे हैदराबाद न्यूज़ पर भी लाइक कर लें। नाज़रीन, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले कोरोना वायरस की आलमी सूरत हाल से आगाह करता चलूँ। इस वक्त दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि 2 लाख से ज़ायद लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये दुनिया कोरोना में उलझी हुई है। भारत हमारे मुल्क पर हमला कर रहा है, हमारे फौजी जवानों को शहीद करने की साजिशें कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है? पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 5800 से ज़ायद कोरोना के मरीज़ हो चुके हैं, लेकिन हमारी हुकूमतें काम कर रही हैं, इक़दामात कर रही हैं, दावे भी कर रही हैं और लोगों पर जो है वो इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं हुकूमतों पर, सियासी मुखालफिन की जानिब से और वफाक की जानिब से इमदाद दी जा रही है। 12,000 रुपये पर ख़ानदान दिया जा रहा है और अब तक 17 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को ये पैसे दे भी चुके हैं। सिंध हुकूमत भी दावे कर रही है, राशन दे रहे हैं, 20 लाख थैले राशन के वो भी बांट रहे हैं, लेकिन अब वो कहाँ कहाँ पहुँचे अब तो इस तफसील से हम इस पर मैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह प्रोग्राम करूँगा। लेकिन बात ये है कि हम आज जिस टॉपिक पर बात करें, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उसने पाकिस्तानी कौम को हिला कर रखा। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी क्या है? सबसे पहले तो वो लोग अपने दिलों में ये बात बिठा लें कि मेरा जिस्म ज़रूर है पर इस पर मर्ज़ी सिर्फ अल्लाह की है। क्योंकि अगर हमारे जिस्म पर हमारी मर्ज़ी चलती तो कोरोना वायरस जैसी वबा हमारे जिस्मों में दाखिल होकर इंसानों की जानें ना ले रही होती। ये हेपेटाइटिस, ये कैंसर, ये एड्स, ये तरह तरह की बीमारियां इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाती हैं और इंसान की जान ले लेती हैं। अगर इंसान के बस में होती और इंसान के जिस्म पर इंसान की मर्ज़ी होती तो क्या ऐसा होता? ऐसा मुमकिन ना होता। तो ये बात अपने दिलों से निकाल दें कि हमारा जिस्म और हमारी मर्ज़ी, ये मुमकिन नहीं है। ये स्लोगन पाकिस्तान में कैसे आया? इसके पीछे क्या मकासद है? इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान की कौम के अंदर बेहयाई फैलाना। चंद लोग हैं इसके पीछे, हमें ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा मुआशरा इसमें शामिल है। इस मुआशरे में हमारी माओ, हमारी बहनों, हमारी बेटियों का एक बहुत ज़बरदस्त किरदार रहा है। अपने मर्दों के शाना बशाना चली हैं वो। आप किसी भी शोबे में देख लें, ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, अपने घरों में उनके बड़े ज़बरदस्त किरदार हैं। लेकिन चंद लोग हमारी माओ बहनों को निशाना बना रहे हैं। ये स्लोगन पाकिस्तान में लाने का सिर्फ एक ही मकसद है, बेहयाई फैलाना। मैं बार बार यही कहूँगा। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ और उसमें देखिएगा कि किस तरह सरेआम हम जिन्स परस्ती को आम करने की बात की जा रही है। ये चंद औरतों की बात कर रहा हूँ मैं जो ये बात कर रही हैं। सरेआम हम जिन्स परस्तों को आम करने की बात की जा रही है और उन लोगों के, वो जो औरत मार्च में शामिल ख़वातीन हैं, उनके कपड़े देखें, उनकी ड्रेसिंग्स देखें, उनके हेयर स्टाइल देखें, उनके ग्लासेस देखें। आपको देखकर कहीं से अगर ऐसा महसूस हो जाए कि वो किसी तकलीफ़ में है या उनके वालिदैन उन पर तशद्दुद करते हैं या उनके शोहर उन पर तशद्दुद करते हैं या उनकी लैंग्वेज आप सुनकर अंदाज़ा लगाएं, क्या ऐसा मुमकिन है? आप ज़रा ये क्लिप देखें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, होमोसेक्सुअलिटी को भी प्रमोट किया जा रहा है। आप समझती हैं कि इस चीज़ को भी प्रमोट करना चाहिए? फिर हमारे पास जो मुतनाज़ा बैनर्स हैं उसको भी प्रमोट करना चाहिए? एक्चुअली एज ए माशरे में हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, किस हद तक जाना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे कि मुझे लगता है कि आपने हमारा बैनर देखा होगा, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इसका मतलब है कि हम लोग होमोसेक्सुअल्स के लिए भी चल रहे हैं
اور میں بالکل ہومو سیکشول رائٹس کو سپورٹ کرتی ہوں. اور جو بھی انسان ہے اگر وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مطابق جیے, اور جو اس کو خوش کرتا ہے وہ کرے. ایز اے مسلم آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں اس سے آپ سننے والے اگری کریں گے؟ ہمارا کام ہے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا, لیکن ہومو سیکشولیٹی کو بھی اگر آپ پروموٹ کر رہی ہیں, اگر آپ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں, تو پھر برائی زندگی میں زمانے میں کبھی ختم ہو سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہومو سیکشولیٹی ایک برائی ہے, اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ زمانے کے لیے برا ہے. مجھے لگتا ہے میسوجنی بری ہے, مجھے لگتا ہے عورتوں کے اوپر تشدد بری ہے, مجھے لگتا ہے دو مردوں کا پیار کرنا بالکل برا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے برا نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ جائز ہے, یہ بالکل جائز ہے. اسی لیے مارچ تبھی کیا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے, اور یہ افسوس کی بات ہے. نوبڈی از ہیپی کہ وہ مارچ کر رہے ہیں. اوبویسلی حقوق نہیں مل رہے تبھی مارچ کر رہے ہیں. جناح کی جو ویژن تھی کہ یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا, یہاں ہر کسی کے پاس اپنا ریلیجن پریکٹس کرنے کا رائٹ ہوگا, اور ریلیجن کے نام پہ ہی جو عورتوں پہ بوجھ اور جو عورتوں پہ ان نیسیسری جس طرح کا ٹارچر انفلکٹ کیا جا رہا ہے, ہم قائد اعظم جناح کی ویژن تو فالو نہیں کر رہے. اور بیکاز وہ پاکستان آج کا پاکستان قائد اعظم کی ویژن کے حساب سے چل ہی نہیں رہا, اس لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے اس دھوپ میں ان پوسٹرز کے ساتھ, اور ہم اس مارچ پہ موجود ہیں. دیکھا ناظرین آپ نے کس طرح یہ سریعام ہم جنس پرستوں کو عام کرنے کی بات کر رہی ہیں. کوئی بتاؤ انہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلام کے نام پر بنایا گیا پاکستان ہے. کوئی تو روکو انہیں, کوئی تو سمجھاؤ انہیں کہ اسلام میں اس کا کتنا سخت عذاب ہے. اللہ نے لعنت برسائی ہے ایسے لوگوں پر. میں بار بار یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب نہیں ہو سکتا. یہ ملک, یہ معاشرہ, یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے, اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, یہ ملک مسلمانوں کا ہے. تو ہم ایسے چند لوگوں کے کہنے پر اپنے معاشرے پر خطرہ لاحق نہیں ہونے دیں گے. آگے چلتے ہیں. ایک بات اور کہی انہوں نے کہا کہ اپنے کپڑے خود دھو. وہ پلے کارڈز وغیرہ اٹھائے ہوئے تھے عورت مارچ میں, اور اس پر بہت کچھ واہیات بھی لکھا ہوا تھا. میں تو خیر پڑھ کر سنا بھی نہیں سکتا. تو کچھ الفاظ ایسے بھی اس میں لکھے ہوئے تھے کہ اپنے کپڑے خود دھو, اپنا کھانا خود گرم کرو, اپنا کھانا خود بناؤ, ہم جائیں گے کام پر, ہم کر لیں گے جابز وغیرہ. ان کو کوئی تو بتاؤ کہ کتنے فیصد آبادی اس ملک کی جو مزدوری کرتی ہے. میری بہنیں, میری مائیں کیا جا کر یہ محنت مزدوری کر سکیں گی؟ گدھا گاڑی چلا سکیں گی؟ سیمنٹ کی بوریاں اٹھانا, آٹے کی بوریاں اٹھانا, اینٹیں اٹھانا, بلڈنگز پر کام کرنا, طرح طرح کے ایسے کام ہیں جو مرد بھی تھک جاتا ہے کر کے. کیا یہ کر سکیں گی؟ یہ کہنا آسان ہے. کیوں آپ ان لوگوں کا ذہن خراب کر رہی ہیں؟ اس معاشرے میں کیا نہیں کر رہی عورت؟ یونیورسٹیز جا رہی ہیں. اگر آپ یونیورسٹیز میں جائیں تو یونیورسٹی بھری ہوئی ہے عورتوں سے, لڑکیوں سے. ان کے والدین, ان کے باپ, ان کے والد, ان کے بھائی کی طرف سے اجازت ہے ان کو, اسی لیے تو جا رہی ہیں وہ. اور کیسی آزادی چاہیے؟ آپ کالجز جائیں, آپ گرلز اسکول جائیں, بھرے ہوئے ہیں لڑکیوں سے, پڑھ رہی ہیں, تعلیم حاصل کر رہی ہیں, مختلف انسٹیٹیوٹس میں لینگویج کورسز کر رہی ہیں. ان کے والدین کی طرف سے ان کو اجازت ہے, سپورٹ ہے, اس لیے کر رہی ہیں. اور کون سی آزادی چاہیے؟ آپ ریسٹورنٹس جائیں, آپ شام کو ریسٹورنٹس جائیں, پارکس جائیں, جم جا رہی ہیں لیڈیز, واک کرنے جا رہی ہیں لیڈیز. اور کون سی آزادی چاہیے؟ کس آزادی کی بات کر رہی ہیں؟ اس معاشرے میں عورت کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا, اس کے لیے تو کبھی نہ نکلی. ان کو کیا پتا ام رباب کون ہے؟ ان کو کیا پتا کہ معاشرے کی اور لڑکیاں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں وہ کون ہیں؟ کیا کبھی ان کے گھر پر گئی ہیں؟ کبھی ان سے پوچھا کہ ان کے حالات کیا ہیں؟ یہ کون سی آزادی مانگنے نکلی؟ آزادی کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگ جاؤ پوچھو کشمیر کی عورتوں سے آزادی کیا ہوتی ہے. آپ لوگ پوچھو برما کی عورتوں سے آزادی کیا ہوتی ہے. سیریا, شام کی عورتوں سے پوچھو آزادی کیا ہوتی ہے. کون سی آزادی چاہیے آپ کو اس کے علاوہ؟ اس ملک میں اس سے زیادہ آزادی کیا ہوگی کہ آپ کے پیرنٹس, آپ کے بھائی آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. کون سا ایسا ادارہ اس ملک کے اندر جس میں خواتین نہیں ہیں؟ اس میں وابڈا لے لیں, پاک فوج لے لیں, آپ رینجرز لے لیں, پولیس لے لیں, کسٹم لے لیں, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو عورت ملے گی. اس سے زیادہ کیا آزادی چاہیے آپ کو؟ شرم آتی ہے مجھے ان لوگوں کو وہ جو بیرونی ایجنڈوں پر کام کرتے ہیں اور پھر پاکستان میں اس طرح کی سلوگنز کو لانچ کرتے ہیں اور پھر میرا جسم میری مرضی جیسی باتیں کرتے ہیں. بڑا واہیات لفظ ہے,
یہ تو انسان کو شرم آتی ہے. میں تو اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں, میری فیملی تو جب اس عورت مارچ کی بات چل رہی تو میری فیملی نے بڑی عجیب سی باتیں کی کہ یہ کون لوگ ہیں. ہمارا فخر تو ہمارے مرد ہیں, ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. اور میں بھی یہی کہوں گا, ہمارا فخر ہماری عورتیں ہیں, ان کے بغیر کچھ بھی نہیں. اگر میری وائف مجھے سپورٹ نہ کرے تو میں کچھ بھی نہیں. میری ماں میرے لیے دعا نہ کرے تو میں کچھ بھی نہیں. اسلام میں تو عورت کی اہمیت ہے, اسلام میں تو عورت کو ایک مرتبہ, ایک مقام دیا گیا ہے. آپ چلے جائیں پرانے زمانے میں چلے جائیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کیا فرمایا ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ عورتوں کے لیے کیا فرمایا ہے, اور ہمارے اہل بیت نے کیا فرمایا ہے. آپ کو نہیں پتہ, میں وہ بھی سنواؤں گا آپ کو. آگے چلتے ہیں. میں نے آپ سے کشمیر کی عورتوں کی آزادی کی بھی بات کی کہ ان کو بتاؤ کشمیر کی عورتیں کیا کریں. لیکن ایک چیز اور ہے, ہمارے ملک میں عورت کو جو مقام ملا ہوا ہے, ہمارے اسلام میں عورت کو جو مقام ملا ہوا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. یہ بڑی لمبی گفتگو ہے, یہ چلتی رہے گی, اور میں خیر اگر ساری رات بھی اس کے اوپر بات کرتا رہوں تو مشکل ہو جائے گی. لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی گزارش میری ان لوگوں سے یہ کہ ایسے سلوگنز کے ساتھ پاکستان میں نہ آئیں, پاکستان کی یوتھ کو, پاکستان کی قوم کو, پاکستان کے معاشرے کو گمراہ نہ کریں. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. یہ چند لمحوں کی آپ کی آمدنی ہوتی ہے جو بیرونی فنڈنگز ہوتی ہے آپ کو ملتی ہے, اور پھر آپ دوسرے ملکوں کے کہنے پر ایسی سازشیں کرتے ہیں. یہ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے, یہ ابھی سے نہیں ہے. ایسا ماضی میں بھی ہوا. ہماری ماؤں بہنوں پر انگلیاں اٹھوانے کے لیے ہمیشہ سے سازشیں کی گئیں لیکن ناکام ہو گئی. تو خدا کے لیے ایسے کام نہ کریں جس سے ہمارا معاشرہ خراب ہو. اسلام مذہب میں تو عورت کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے, عورت کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے. ہمارے نبی اور اہل بیت بے پردہ عورت کے لیے کیا فرماتے ہیں, ذرا ایک دفعہ یہ بھی سن لیں پھر آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دوزخ کی بدترین جگہ پہ وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا, عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے, اور پردے دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی. حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا, ایک بے پردہ عورت کی مثال ایسے ہے جیسے وہ میرے قتل میں شامل ہو. خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا, بے پردہ عورتوں کی شفاعت میں فاطمہ نہیں کروں گی. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے. بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا نے فرمایا, زیادہ تر گناہوں کی شروعات عورت کے بے پردہ ہونے سے ہوتی ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا, اللہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد بھی پردہ نہیں کرتی. جب بازار شام میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا قیدی تھی تو بی بی سکینہ نے کہا, میں بازار میں بے پردہ کیسے جاؤں پھوپھی اماں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا, جب عورتیں مجھے بازار شام میں پتھر مار رہی تھیں, مجھے اس وقت سے بھی زیادہ تب تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ہمارے چاہنے والی بازار میں بے پردہ ہو کر گھومتی ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نے بے پردہ عورت کے لیے کیا فرمایا ہے. تو میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں جو اس معاشرے کی خواتین ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنیں. آپ لوگوں کی عزت ہے, آپ لوگوں کی قدر ہے, آپ لوگوں کا احترام ہے, آپ لوگوں کے لیے حقوق ہیں, اور آپ لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے, یہ آپ کا حق ہے. تو خدا کے لیے یہ ماروی سرمد جیسی عورتوں کی سازشوں کا حصہ نہ بنے آپ. وہ خلیل الرحمان قمر صاحب ایک ڈرامہ رائٹر ہیں, اور بڑے اچھے ڈرامہ رائٹر ہیں, بڑا نام ہے ان کا, بڑی زبردست انہوں نے باتیں کی اپنے پروگرام کے اندر. میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. انہوں نے جس انداز میں بات کی ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, لیکن میں اگر ماروی, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے تو پورا پروگرام دیکھا ہی نہیں, انہوں کو صرف ایک جھلک دکھائی گئی جہاں انہوں نے شٹ اپ جیسے الفاظ استعمال کیے اور ماروی سرمد کے خلاف بات کی. صرف وہ کلپ دکھا کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا. کیا لوگوں نے پورا پروگرام دیکھا, اس میں کہا کیا گیا؟ آپ ماروی سرمد کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کیا ہے؟ یوٹیوب دیکھیں, آپ سرچ کریں ماروی سرمد کو تو آپ کو پتہ چلے کہ ماروی سرمد کون ہے اور کیا کرتی ہے.
ایک ڈرامہ عورت کے خلاف بنایا تو یہ جو لبرلس عورتیں یہ بلک بلک کر رونے لگ گئیں, گالیاں دینے لگ گئیں خلیل الرحمان قمر کو. لیکن ہر ڈرامے کے اندر عورت پہ ظلم دکھایا جاتا ہے. آپ ٹی وی کھول کر دیکھیں, کوئی بھی چینل لگائیں, ہر ڈرامے میں مرد عورت پہ ظلم کرتا ہوا دکھا. وہ بھی تو رائٹرز لکھ رہے ہیں. ہم کچھ کہتے ہیں, ہم مانتے ہیں معاشرے میں ظلم ہے. اگر کہیں عورت پر ظلم ہے تو کہیں مرد پر بھی ظلم ہے. عورت بھی مرد کے ساتھ زیادتی کرتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. تو یہ چیز, یہ تاثر دینا کہ مرد عورت پر ظلم کر رہا ہے, بس مرد ہی عورت پر ظلم کر رہا ہے, یہ تاثر دینا یہ غلط ہے. عورت کا احترام بھی ہے, اس معاشرے میں عورت کی قدر بھی ہے, عورت کے شانہ بشانہ چلتے ہیں لوگ. تو میری تو صرف آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ خدا را آپ ایسی باتوں پہ کان نہ دھریں, اپنی ماؤں بیٹیوں کی حفاظت کریں. وہ کالجز جاتی ہیں, یونیورسٹیز جاتی ہیں, جابس کرتی ہیں, اداروں میں جابس کرتی ہیں, ان پر بھروسہ کریں. یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری شان ہے, ہم ان پر فخر کرتے ہیں. اور ناظرین, کیونکہ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا, کیونکہ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے, اس پر ہم جتنی گفتگو کریں کم ہے. میں اگر اپنی ماؤں بہنوں کے کردار کو آپ کو گنوانا شروع کروں, کیونکہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں ہماری مائیں بہنیں اس معاشرے میں, اور بڑی حیثیت رکھتی ہیں, بڑی اہمیت رکھتی ہیں ہمارے معاشرے میں. ہمارے مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہیں, ہر ایک شعبے میں ان کا ایک کردار ہے. بڑی زبردست طریقے سے ان کی ایک زندگی ہے جو اس کو اسپینڈ کرتی ہیں, مردوں کے ساتھ مل کر جی رہی ہیں, مردوں کے ساتھ مل کر حالات کا سامنا کر رہی ہیں. تو ہم مطلب یہ کہ چند عورتوں کی وجہ سے ہم اپنے پورے معاشرے کو برا نہیں کہہ سکتے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اور میں, کیونکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال چل رہی ہے, تو کرونا وائرس کے حوالے سے ایک بار پھر میں اپنے فرنٹ لائن ہیروز کو سلام پیش کروں گا, کیونکہ ہمارے فرنٹ لائن ہیروز اس وقت سامنے ہیں. ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں, ہاسپٹلس میں جو نرسز کام کر رہی ہیں, جو بھی اس وقت ادارے سڑکوں پر ہیں, جو بھی اس وقت آرمی کے جوان ہیں, رینجرز کے جوان ہیں, پولیس کے جوان ہیں, یا سماجی رہنما ہیں جو اس وقت بڑھ چڑھ کر اس غریب قوم کی اپنا مدد کر رہے ہیں, میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو بینکس میں ڈیوٹیز دے رہے ہیں, جو سڑکوں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں, جو دکاندار ہیں, جو دودھ بیچ رہے ہیں, میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور میں ڈاکٹرز کو, پیرامیڈیکل کو ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین, یہ تھا ہمارا ٹاپک آج کا, اور جس میں ہم نے بات کی فرنٹ لائن ہیروز کی, ان کو خراج تحسین پیش کیا. میرا جسم میری مرضی, میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں, میرا جسم میری مرضی نہیں ہے, اس پر اللہ کی مرضی ہے, اور اللہ جب چاہے ہمیں اپنے پاس بلا لیں. ہم اللہ کی امانت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہمارے جسم پر ہماری مرضی ہوتی تو ہم اپنی مرضی سے نہ مر سکتے نہ جی سکتے. ہم تو کہتے کہ یار میں تو فلانے ٹائم تک زندہ رہوں گا کیونکہ میرا جسم میری مرضی ہے, لیکن ایسا ہے ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ جب چاہے ہمیں اٹھا لے. اللہ نے جتنی زندگی ہمیں دی ہے اس سے زیادہ ہمیں کوئی بھی نہیں دے سکتا. اللہ نے ہمارے مقدر میں, ہمارے نصیب میں جو لکھ دیا اس سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں دے سکتا. تو یہ بیکار کی بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی. آپ اپنے حقوق کی بات کریں. آپ, عورت کا عالمی دن آتا ہے, خواتین کا عالمی دن آتا ہے, آپ اس میں عورتوں کے حقوق کی بات کریں, آپ کے کیا مسائل ہیں ان کی بات کریں, اور مسائل, آپ کے مسائل کا حل ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عورت کے کردار کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ہماری بیویوں نے کیا فرمایا, آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. ہم اس بات کو نہیں جھٹلا سکتے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان کا تقاضا ہے, کیسے جھٹلا سکتے ہیں ہم اس چیز کو. آخر میں احتیاطی تدابیر اپنانی ہے آپ کو, کیونکہ لاک ڈاؤن اب تھوڑا ہلکا ہو چکا ہے. کچھ شاپس کھل چکی ہیں, آج سے جو ہے وہ دکاندار حضرات کھول چکے ہیں, جیسے باربرز ہیں اور میڈیکل سٹورز ہیں, دودھ کی دکانیں, یہ تو خیر پہلے سے بھی کھلی تھیں, اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو ابھی نئے سرے سے کھلی ہیں. اور وفاقی حکومت نے بڑا زبردست اقدام اٹھایا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو اوپن کیا ہے تاکہ روزگار بحال ہو سکے. تو ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا ہے, غریبوں کی مدد کرنی ہے. تمام مخیر حضرات سے میری اپیل ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد ضرور کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے آسرے پر بیٹھے ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو بھیک مانگنے گھر سے نکلتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں, ایسے ایسے سفید پوش لوگ ہیں, ہم آپ کو گنوا بھی نہیں سکتے. اگر میں آپ کو گنوانے بیٹھوں تو بہت وقت گزر جائے گا. تو آپ نے خود دیکھنا ہے, آپ کی نظر نے ڈھونڈنا ہے ان کو, تو ان کی مدد کرنی ہے. ہاتھ دھوتے رہیں, اپنے گھر میں جب داخل ہوں اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھوئیں تاکہ آپ کے گھر والے اس بیماری سے محفوظ رہیں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی مدد آپ کہتے ہیں اس کردار کو ادا کریں, اپنی حفاظت کریں, اپنے والدین کی, اپنے بزرگوں کی, اپنے بچوں کی حفاظت کریں. احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے گھر سے نکلیں, اور جب کوئی چیز خریدیں تو فوراً گھر واپس چلے جائیں.
बाहर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है दोस्तों के साथ बैठने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, पूरी ज़िंदगी पड़ी है। क्या ज़रूरत है? अभी कुछ वक्त है, ये कोरोना वायरस की वबा से अल्लाह पाक हमें निजात अता फरमा देगा, फिर आपकी ज़िंदगी पड़ी है, एंजॉय कीजिएगा आप लोग, कोई मना नहीं करता आपको। बस आखिर में मेरी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह पाक इस पूरी दुनिया को, खुसूसन अहले इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को, खुसूसन पाकिस्तान को इस ख़तरनाक वबा से महफूज फरमाए, आमीन। अपने मेज़बान ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी को प्रोग्राम गुज़ारिश है से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।